नवाज शरीफ या इस्तीफा दो और या फिर तलाशी दो। 2 तारीख को इंशाल्लाह 2 बजे से हमारा लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। हम हर हद तक अब जाएंगे। ये हमारा आखिरी है, कोई इसके बाद धरना नहीं है, कोई इसके बाद जलसा नहीं है, ये आखिर तक अब हम जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11th आवर, मैं वसीम बादामी। बिलाखिर इमरान खान साहब ने आज तारीख का ऐलान कर दिया। कहते हैं 2 नवंबर इस्लामाबाद बंद कर देंगे। अब तब तक नहीं उठेंगे जब तक या नवाज शरीफ को घर ना भेज दें या नवाज शरीफ की तलाशी ना ले लें, यानी कि अपने आप को एहतसाब के लिए पेश ना कर दें। खान साहब ने इसको खुद अपने ही अल्फाज में, यानी कि डू और डाई, नाउ और नेवर कह दिया है। आप हर एतबार से कह सकते हैं, चूंकि उनके अपने अल्फाज ये हैं कि अब इसके बाद कोई जलसा नहीं होगा, अब इसके बाद कोई मुजाहरा नहीं होगा, अब इसके बाद कोई धरना नहीं होगा, बस ये आखिरी मरहला है। बल्कि खुद उन्होंने ये भी कह दिया कि इसका मतलब अब जो भी नतीजा होता है ये किसी एक की फतह और किसी एक की शिकस्त होगी। इसलिए कि जब एक सवाल उनसे ये किया गया कि 27 दिसंबर का पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया, उन्होंने कहा वो तो बहुत देर हो जाएगी तब तक, चूंकि तब तक तो बस या तख्त हो चुका होगा या तख्ता हो चुका होगा, या ये इशू हमेशा के लिए मर चुका होगा, या फिर हम कामयाब हो चुके होंगे, यानी कि या नवाज शरीफ इस्तीफा दे चुके होंगे, या फिर एहतसाब के लिए अपने आप को पेश कर चुके होंगे। तो उनके अपने ही अल्फाज में कहा जा सकता है कि बस उन्होंने खुद 2 नवंबर को एक हतमी राउंड करार दे दिया। इसमें कोई मुबालगा नहीं, खुद उन्होंने कह दिया है। ऐसे में यह सवाल बड़ा फितरी है कि इससे पहले इमरान खान साहब ने जो इतनी बड़ी ऐसी ही एक्सरसाइज की थी, 126 दिनों की हो गई थी, नहीं मालूम ये एक्सरसाइज कितनी दिनों की रहती है। उसमें डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब भी जाहिर है उनके हम सफर थे धरने के दिनों में। ये सवाल का उठना बहुत ही इस वक्त नेचुरल है कि इस सारी सूरत हाल में अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब कहाँ है, क्या कोई मुमकिन लाएअमल हो सकता है, या उनका रद्द अमल क्या है सारी सूरत हाल पर, और कुछ और भी सवालात। कनाडा से बराह रास्त मैं शुक्रगुजार हूं, हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब। बहुत नवाजिश। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत नवाजिश, आपने वक्त निकाला डॉक्टर साहब। पहला सवाल तो मेरा वही, चूंकि आज की ही डेवलपमेंट है ये, इमरान खान साहब ने तारीख दे दी और साथ क्या कहा मैंने अभी दोहरा भी दिया, जो उसके सीधा सीधा नुकात थे। कितना मुमकिन है कि इस प्रैक्टिस में अमली तौर पर पाकिस्तान अवामी तहरीक भी शामिल हो, या अब इसका कोई इम्कान नहीं है बवजूद? देखिए बादामी साहब, मैंने आपका इब्तदाइया सुना है और फिर आपने सवाल भी कर लिया है। एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, एक कॉन्सेप्ट है, उसमें अगर कन्फ्यूजन रहे और उस कॉन्सेप्ट की को बैकग्राउंड से, सियाको सबाक से समझा ना गया हो, तो फिर सवालात भी ऐसे उठते हैं और नताइज भी ऐसे अख्ज़ होते हैं जिनसे गलतफहमी पैदा होती है। अच्छा, मसलन आपने कहा कि 2014 में हम खान साहब के हम सफ़र थे। इसका एक पहलू देखने की हद तक दुरुस्त है, लेकिन मैं ये क्लियर करना चाहता हूं ताकि कॉन्सेप्ट को समझने में मुगालता न रहे। न हम उनके साथ हम सफ़र थे कि उनका ऐलान था और हम उनके साथ शामिल हो गए, ठीक, ऐसा नहीं है। और न वो हमारे साथ इस माना में हम सफ़र थे कि हम जा रहे थे, वो हमारे साथ शामिल हो गए। ये दोनों जमातों का इंडिपेंडेंट डिसीजन था, अपनी अपनी सोच विचार तवील अरसे की दोनों जमातों के पीछे कायम थी। बल्कि मैं ये कहूँगा, आज आपके प्रोग्राम पे ऑन एयर कह रहा हूँ कि 14 अगस्त की तारीख का जो तयन था ये भी हमारा था। अच्छा, खान साहब के ज़हन में 14 अगस्त की तारीख का तसव्वुर नहीं था, मैं क्लियर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद 2014 में ये कैसे मुमकिन हुआ कि खान साहब भी उसी तारीख को आ गए? आपने कम्युनिकेट किया और फिर उन्होंने भी कहा कि चले हम इसी तारीख में। ये मैंने लंदन की मुलाकात में ये डेट मैंने उन्हें सजेस्ट की थी। लंदन की मुलाकात में उनके जहन में अभी इस डेट का कॉन्सेप्ट नहीं था। हम पाकिस्तान अवामी तहरीक की सतह पे 14 अगस्त की डेट को जहन में सेटल कर चुके थे। उस मीटिंग में, मुलाकात में मैंने सजेस्ट की ये डेट और इसके लिए असबाब और दलाइल दिए। वो कन्विंस हो गए, उन्होंने इस तजवीज़ को पसंद किया और पसंद करके फिर वो एग्री कर गए। उन्होंने कहा हम तो बात का सोच रहे थे, अभी डेट का सोचा नहीं था फाइनलाइज, लेकिन ये अच्छी तजवीज़ है, तो एग्री कर गए। अब इस वजह से 14 अगस्त को हम तो पहले से डिसाइड कर चुके थे, उन्होंने एग्री किया मेरी राय के साथ, सही है। तो 14 अगस्त को दोनों निकले। लिहाजा इसमें
ایک دوسرے کی ہم یہ کریڈٹ نہیں لیتے کہ وہ ہمارے ہم سفر تھے، یہ اچھا نہیں ہوگا کہنا، لہٰذا انڈیپینڈنٹ فیصلے تھے جماعتوں کے، اب آگے گئے۔ اب آ جاتے ہیں آج آپ 30 اکتوبر کی بات آپ نے کی، جی ہاں، جو کہ اب 2 نومبر ہو گیا ہے۔ دیکھیے اس پروگرام میں آپ ایسا ماحول، میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں، کریٹ نہ کریں، اور اگر آپ اپنے پروگرام کو پر لطف بنانے کے لیے، اٹریکٹیو بنانے کے لیے کریں گے بھی تو میں پرہیز کروں گا۔ ایسی کوئی چیز نہیں چاہتا جو 30 اکتوبر کے ان کے پروگرام پہ کوئی نیگیٹو امپیکٹ ڈالے۔ میں احتساب کے پورے تصور میں ان کے ساتھ ہوں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، میں ان سے بھی 10 قدم آگے ہوں۔ میں تو 2012 دسمبر 2012 مینار پاکستان کا میرا خطاب سن لیں، دسمبر 2012، پھر جنوری 2013 کا اسلام آباد دھرنا سن لیں، میں تو بہت پہلے سے احتساب کی بات کر رہا ہوں۔ آرٹیکل 62 اور 63 کا تعارف بھی قوم کو، ایک ایک شخص کو میں نے کروایا کہ احتساب ہونا چاہیے، ڈسکوالیفائی ہونے چاہیے، کرپٹ لوگ کک آؤٹ ہونے چاہیے پولیٹکس سے۔ ہماری تحریک اس احتساب کے تصور پہ پرانی چلی آ رہی ہے، جب پاکستان کی کسی ایک جماعت نے بھی اس موضوع پر نارہ بلند نہیں کیا تھا۔ صحیح ہے، سو ہم اس پر 10 قدم اور آگے۔ ٹھیک ہے، اور دیکھیے علامہ صاحب قطع کلامی مانتے، دیکھیے آپ ہیں پروگرام میں، آپ پروگرام میں آج شریک گفتگو ہیں، تو محفل پرلطف تو ویسے ہی ہو جائے گی، اس لیے اس کو بنانے کے لیے کوئی چسکا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے میرا سوال یہ بڑا اسٹریٹ تھا، کوئی اس میں کوئی میں نے آگے پیچھے ہی نہیں لگائی، اور ابھی بھی سوال وہی ہے کیا، اور میں نے تو وجوہات بھی نہیں پوچھی، میں نے صرف پوچھا بوجوہ جو بھی وجوہات ہیں اس کی وجہ سے کوئی بھی امکان ہے کہ پاکستان عوامی تحریک عملی طور پر اس کا حصہ دار بنے؟ میں بتاتا ہوں، آپ کا سوال بہت اچھا ریلیونٹ ہے اور یہ بنتا بھی ہے درست۔ تو میں نے تو صرف پہلی بات وضاحتاً کر دی کہ ہم اس معاملے میں بالکل نیگیٹو نہیں ہیں، ہم دعا گو ہیں، کامیابی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب آ جاتا ہے سوال کہ 30 اکتوبر کو اکٹھا اس میں شریک ہونا، اسٹرگل کرنا، یہ دیکھیے۔ اور ظاہر علامہ صاحب سوری میں پھر قطع کلام ہو رہی ہے، اس تاریخ کو آپ کے بھی علم ہے ظاہر، اب اس کو انہوں نے 2 نومبر کر دیا، یہ آپ کے بھی علم ہے ظاہر، 30 اکتوبر نہیں بلکہ اب یہ 2 نومبر ہو گئی ہے۔ جی ہاں ٹھیک ہے، 2 نومبر، ہم اس کو کریکٹ کر کے 2 نومبر کو لیتے ہیں۔ ٹھیک۔ اب دیکھیے ایک تاریخ کو اکٹھا اسٹرگل کرنا، یہ اتفاقیہ طور پہ اکٹھا نہیں ہو سکتی 2 جماعتیں، یاد رکھ لیں۔ آپ دیکھیے کہ اب تک پی ٹی آئی کے کتنے اجلاس اپنی مرکزی قیادت کے اندرونی طور پہ ہو چکے ہیں۔ صحیح، کم و بیش ہر روز اجلاس کرتے ہیں یا ہر دوسرے روز اجلاس ہوتے ہیں، مائنیوٹ ڈیٹیلز بھی اجلاس میں ڈسکس کرتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، اور یہ پارٹیوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ صحیح ہے، جب آپ اتنا بڑا ڈیسیژن لیتے ہیں اور فیصلہ کن کہتے ہیں اور ڈو اور ڈائی کی بات کرتے ہیں، ناؤ اور نیور کی بات کرتے ہیں، تو آپ کو 50 بار اجلاس کر کے باریک باریک چیزوں کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے، میکنزم تیار کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اگر پارٹی اپنے طور پہ کر رہی ہو تو ایسے ہی کرتی ہے، ہونا چاہیے، وہ کر رہے ہیں، درست بات ہے۔ لیکن جب 2 جماعتوں کو اکٹھا مل کے کرنا ہو تو 50 اجلاس 2 جماعتوں کے مشترک ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح ٹاپ کی لیڈرشپ میں، سیکنڈ لائن لیڈرشپ میں، تھرڈ لائن لیڈرشپ میں تمام چیزیں کھول کے سامنے رکھی جاتی ہیں، اور درجنوں اجلاس درکار ہوتے ہیں، پورا میکنزم تیار کرنا، پوری ڈیٹیل ڈسکس کرنا، اس کے آبجیکٹو ڈیسائیڈ کرنا، یہ ساری چیزیں جب تک بھرپور اجلاس جماعتیں کھل کر ایک دوسرے کے ساتھ نہ بیٹھیں، قیادتیں کھل کر نہ بیٹھیں، اور جس طرح اپنی جماعت میں ٹاپ کی لیڈرشپ ایک ایک مسئلے پر مشاورت کرتی ہے، اسی طرح 2 شریک کار آپس میں کھل کے ہر چیز ڈیسائیڈ نہ کریں تو اتنے بڑے فیصلے میں 2 فریق 2 جماعتیں اکٹھی نہیں چل سکتی۔ تو اب تک اگر دونوں جماعتیں کر سکتی ہے اپنے نفع پر نہیں بیٹھی، دوسری جماعت سے اگر مشاورت نہ ہو تو وہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اب تک مشاورت نہیں ہوئی؟ تنقید نہیں ہے، صحیح ہے، تو اب تک اگر یہ مشاورت نہیں ہوئی تو اس کی کیا وجہ ہے، جب دونوں کا مقصد بھی ایک ہے، جب آپ کامیابی کے لیے دعا کو بھی ہے؟ دیکھیں یہ سوال تو آپ ان سے کیجئے گا کہ 30 اکتوبر اور 2 نومبر کا اعلان تو انہوں نے کیا نا، ہم نے نہیں کیا۔ یہ تو ان سے پوچھنا بنتا ہے کہ کیوں نہیں اکٹھے ہوئے، ہم سے پوچھنا نہیں بنتا۔ ہمارے ساتھ تو آج کے دن تک ان کی مشاورت نہیں ہوئی، کسی بھی سطح پر لیڈرشپ کی نہیں ہوئی، سیکنڈ لائن لیڈرشپ کی نہیں ہوئی، تھرڈ لائن لیڈرشپ کی نہیں ہوئی، ایک اجلاس بھی نہیں ہوا، مشاورت بھی نہیں ہوئی، کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا تبادلہ خیال نہیں ہوا۔ ہم اس پر کمنٹ نہیں کر سکتے، یہ تو سوال ان سے پوچھنے والا ہے، ان سے پوچھئے۔ میں تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے دن تک 2 نومبر کا بھی آپ سے سنا، 2 نومبر کو کیا ہوگا ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ آپ دیکھیے نا کیسے 2 جماعتیں اتنے بڑے فیصلے میں اکٹھی ہو جائیں، ہمیں نہیں معلوم۔
آیا 1 دن کا شو ہوگا, دھرنا ہوگا, 2 دن کا ہوگا, 5 دن کا ہوگا, ہفتے کا ہوگا, مہینے کا ہوگا, ہمیں سرے سے علم ہی نہیں ہے. آج اس پروگرام تک جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, ہمیں نہیں معلوم کہ ان کا پروگرام کتنی دورانیے کا یہ دھرنا یا قیام. ایک بات. ٹھیک. اچھا, نمبر 2, اس سے پہلے کہ آپ دوسری بات کا آغاز کریں, اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. اب دیکھیے, سنیے, جی آپ کے ابھی اسی پروگرام پر میں نے پڑھا, اوپر پٹی چل رہی تھی, اس میں پڑھا کہ ہم وہاں بیٹھیں گے تو یا وہ استعفیٰ دیں گے یا تلاشی دیں گے. بالکل ایسا ہی میں نے ابھی پڑھا, آپ کی سکرین پر پڑھا ہے اس کو. ابھی مجھے بھی دکھا دیں, میں مانیٹر نہیں دیکھ پا رہا. درست بات ہے, میں اس کی تائید کرتا ہوں, ان کی جماعت کی حد تک میں تائید کرتا ہوں, اچھا قدم ہے. لیکن میں جب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ شریک کیوں نہیں, تو میرے پاس کچھ سوالات ہیں, اور وہ یہ ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب نہ استعفیٰ دیں نہ تلاشی دیں, پھر کیا کریں گے؟ تو جب تک یہ چیزیں ہم ڈسکس نہ کر لیں تو ہم فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر وہ کہہ دیتے ہیں نہ استعفیٰ دیتا ہوں جیسے پہلے ہوا, نہ تلاشی دیتا ہوں, تو آگے ڈیسائیڈ ہونا چاہیے نا کہ پھر کیا کریں گے, کب تک بیٹھیں گے, کتنے ہفتے بیٹھیں گے, اینڈ کیسے ہوگا یا کیسے نہیں ہوگا. اس کا جواب دیا نا انہوں نے, کہتے ہیں نہیں اٹھیں گے, کبھی ڈسکس نہیں ہوگی, نہیں اٹھیں گے, نہ سڑکیں بند, ایئرپورٹ بند, اس سے آگے آتا ہوں, سب بند, نہیں اٹھیں گے. بس یہ 2 نومبر کو دیکھیں گے. میں اس پر میں دعا گو ہوں کہ خدا کرے ایسا ہو, چونکہ میں احتساب چاہتا ہوں. میں ڈاکوؤں, چوروں, لٹیروں کا سیاست سے خاتمہ چاہتا ہوں. میں ان ہاؤس تبدیلی نہیں چاہتا. یہ نہیں چاہتا کہ نواز شریف صاحب ہٹ جائیں تو ان کی پارٹی کا کوئی اور وزیر اعظم بن جائے. نہیں, میں ڈاکوؤں, چوروں کی یہ جو اڈا ہے, اس اڈے کا خاتمہ چاہتا ہوں. میں احتساب ایسا چاہتا ہوں جس میں نظام بدل سکے, چہرے نہ بدلیں. میں دعا گو ہوں کامیابی کے لیے. لیکن کچھ سوال ہیں. سوال یہ, وہ استعفیٰ بھی نہ دیں اور تلاشی بھی نہ دیں, پھر کیا ہوگا؟ ایک, کب تک بیٹھیں گے؟ دوسرا سوال. تیسرا یہ ہے, اگر وہ کہہ دیں کہ میں تلاشی دیتا ہوں, وہ 3 بار اعلان کر چکے ہیں اپنی تقریر میں کہ میں خود کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں, وہ ایک اعلان اور بھی کر دیں گے, ہاں میں تلاشی دیتا ہوں, تو آگے کیا جواب ہوگا؟ تلاشی کون لے گا؟ انہوں نے اپنی جیب میں آپ کا ہاتھ تو نہیں ڈالنے دینا آپ کو کہ آپ میری جیب میں ہاتھ ڈال لیں اور تلاشی لے لیں. آپ کو تو نہیں کہیں گے. اگر وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالنے کا نیب کو ہی کہہ دے کہ نیب تلاشی لے لے, تو میں تو مسترد کرتا ہوں نیب کی تلاشی. وہ کہہ دیں FBR تلاشی لے لے, میں مسترد کرتا ہوں. وہ کہہ دیں FIA تلاشی لے لے, مسترد کرتا ہوں. بھلے اگر نواز شریف صاحب کہہ دیں کہ پارلیمانی کمیٹی بنا دیتے ہیں, تو بھی نہیں, ان میں کئی چور ڈاکو ہی آ جائیں گے, خود کرپٹ آ جائیں گے, تو پارلیمانی کمیٹی تلاشی لے لے میری, میں مسترد کرتا ہوں. اب مجھے تو نہیں معلوم کہ خان صاحب کیا کہیں گے اس پر, اور کیا سوال کا سٹینڈ کیا ہوگا. یعنی میرے نزدیک تو یہ سارے ادارے نواز شریف صاحب کے نوکر ہیں, ان کے ملازم ہیں, ان کے زر خرید ہیں, یہ کرپشن کے دھندے کا حصہ ہیں. ان میں سے کسی کی تلاشی قابل قبول نہیں. تو سوال یہ ہے کہ آگے وضاحت ہونی چاہیے. استعفیٰ نہیں دیتے تو تلاشی کون لے گا, کیسے لے گا؟ اگر وہ تلاشی کے لیے کمیشن بنا دیتے ہیں, تو ہمارا کمیشن بنا تھا, ماڈل ٹاؤن کمیشن کی رپورٹ آج تک نکل نہیں سکی, تو میں ان کے کمیشن کے اعلان کو تلاشی تو نہیں تسلیم کرتا. ہم تو 2 بار ہائی کورٹ میں اپیلیں لے کے گئے ہوئے ہیں. آج کل پھر ایک اپیل دائر کی ہے, اور کیا سوال ہے؟ پہلی اپیل کا نتیجہ نہیں نکلا, دوسری اپیل کے لیے پھر گئے. ہماری تو کمیشن کی رپورٹ نہیں چھپ رہی. خان صاحب کی اپنی کمیشن بنا تھا 4 حلقوں کا, اس کمیشن کی رپورٹ آئی تو کیا بنا؟ اگر وہ تلاشی کے لیے کمیشن بنا دے تو کیا وہ کمیشن کو ایکسپٹ کر کے اٹھ کے واپس آ جائیں گے؟ یہ چیزیں ڈسکس کرنے والی ہیں. ہمارا ایجنڈا کلیئر ہے. ہم نہ کسی کمیشن کو مانگتے ہیں, نہ ان کے اپنے چوروں ڈاکوؤں کا ہاتھ مانتے ہیں جو ان کی جیب میں جائے اور کہ ہم نے تلاشی لے لی ہے. کچھ نہیں نکلا. میری دانش میں تو نواز شریف کے لوگ ان کی جیب میں ہاتھ ڈالیں گے اور پیسے خان صاحب کی جیب سے نکال لیں گے. ہاتھ ڈالیں گے نواز شریف صاحب کی جیب میں, پیسے دوسروں کی جیب سے نکل آئیں گے. وہ اتنے گھاگ ہیں, وہ اتنے مکار ہیں, وہ کرپشن کے خالق, سانے اور مالک ہیں. نظام کو خرید لیا انہوں نے. یہ چیزیں طے کرنے والی ہیں کہ ناؤ اور نیور کیسے. ٹھیک ہے, اور ان وجوہات کی بنا پر جن کا ابھی آپ نے ہمارا ایجنڈا کلیئر ہے وسیم بادامی صاحب. ہم کسی ایسے کام کے لیے جس میں یہ 4 مقاصد حاصل نہ ہو, یہ میں آخری بات اس موضوع پر کر رہا ہوں, پھر آپ آگے سوال کر لیجئے. کسی ایسے کام کے لیے جس میں یہ 4 مقاصد حاصل نہ ہو, ہم اپنے کارکنان کی توانائی, ان کا پیسہ, ان کی زندگی کچھ بھی برباد نہیں کرنا چاہتے اگر یہ 4 نتائج نہ ہو. ایک قصاص نہ ملے, جو ہم مرتے دم تک کبھی ماڈل ٹاؤن کا قصاص نہیں کریں گے. نمبر 2,
مرنا گوارا کر لیں گے لڑتے لڑتے مگر سمجھوتا نہیں کریں گے قصاص. دوسرا احتساب. احتساب کا مطلب یہ ہے یہ سارے ڈاکو چور لٹیرے پولیٹکس سے بھی آؤٹ ہوں, نہ اپوزیشن میں بیٹھے نہ حکومت میں بیٹھے, انہوں نے پوری سیاست کو برباد کر دیا. تیسرا اصلاحات. اس نظام میں اصلاحات چاہیے. وسیم بادامی صاحب اگر وہ استعفیٰ بھی دے دیں اور 3 مہینے کے بعد نئے الیکشن اناؤنس ہو جائیں, مڈ ٹرم الیکشن, میں یقین سے کہتا ہوں لکھ کے لکھ لیں, پتھر پہ لکیر ہے, جیت کر یہی لوگ آ جائیں گے, پھر جیت جائیں گے, نیا فریش مینڈیٹ لے کے آ جائیں گے. تو سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ان کا, بڑا عملہ ان کا, چھوٹا عملہ ان کا, پولیس ان کی, ادارے ان کے ایک لوٹ مار ہے, اندھیر نگری ہے. تو وہ اگر الیکشن اناؤنس کر دیں تو اس سے ملک کو کیا حاصل ہوگا؟ اور چوتھی, ہم چاہتے ہیں قصاص ہو, یہ قاتل ہیں پکڑے جائیں, احتساب ہو, یہ کک آؤٹ ہوں پولیٹکس سے, نظام کی اصلاحات ہوں. جب تک نظام کی اصلاحات نہیں ہوتی اس کے بعد انتخابات ہوں. 4 مرحلے ہیں. یہ 4 کی جب تک یقین دہانی نہ ہو ہم اپنی جان, کارکنوں کی جان, اپنی توانائیاں بیکار نہیں کرنا چاہتے. پھر ہم اپنے میکانزم کو اپنے حساب سے سوچیں گے اور اپنے طریقے سے اپنی وکٹ پر, اپنی پچ پر کھیلیں گے جیسے کرنا ہے. اب میں ٹھیک ہے, اب تو میں اس کو سمرائز کرتے ہوئے, یہ اخذ کرتے ہوئے آپ کی باتوں سے آگے بڑھ رہا ہوں. اگر میں نے نتیجہ غلط اخذ کیا ہو تو میری تصحیح فرما دیجیے گا کہ جن وجوہات کا آپ نے بھی تفصیل سے احاطہ کیا, ان وجوہات کی بنا پر آپ عمران خان کے لیے صدق دل سے دعاگو ہیں, لیکن ان وجوہات کی بنا پر آپ عملی طور پر اس میں شامل نہیں ہوں گے. یہ میں نے ٹھیک اخذ کیا آپ کی گفتگو سے؟ ایسا ہی ہے نا علامہ صاحب؟ یہ 2 نومبر کی تحریک احتساب جو حکمرانوں کے خاتمے کا باعث ہو, جس قدر بھی ان کا ایجنڈا یا آبجیکٹو ہے, میں اس کے لیے صدق کے دل سے دعاگو ہوں, لیکن عملی طور پر ان وجوہات کی بنا پر ساتھ نہیں ہے جن کا آپ نے تفصیل بتا دیا. صحیح ہے, مگر وجوہ میں نے بتا دی. بالکل وجوہات بتا دی. ہم تو سٹرگل میں اس وقت پڑیں گے جب قصاص کا یقین ہو, احتساب کا ایسا یقین ہو کہ یہ ڈاکو کک آؤٹ ہو جائیں, اور پھر اس کے ساتھ اصلاحات کا یقین ہو, نظام میں اصلاحات ہو. نظام یہی رہے تو کچھ نہیں بدلے گا اس ملک کا. اس کے بعد انتخابات ہوں. 4 سٹیپس کا یقین ہوگا تو ہم اپنا سب کچھ اس ملک کے لیے لگا سکتے ہیں. صحیح ہے. اب مجھے یہ بتا دیجئے علامہ صاحب کہ جب آپ اس سے پہلے بھی 126 دن کا دھرنا ہو گیا تھا, جب خان صاحب نے 126 دن کا دیا آپ نے کچھ کم, تب یہی سوالات ہم آپ سے پوچھتے تھے اور اس کا جواب ہمیں نہیں مل پاتا تھا نا. تو مقصد یہ کہ جو تحریک کے لیے نکلتا ہے اس کے پاس اتنا کلیئرٹی سے ہوتا ہے ان باتوں کا جواب. آپ ہمیں یہ کہتے تھے ہم نظام بدلیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, ہم کہتے تھے قبلہ کیسے کریں گے. پھر ہم آپ سے یہی پوچھتے تھے کہ آپ پارلیمان کے سامنے اگر بیٹھ جائیں گے, حکمران نہیں مانتے تو آپ کیا کریں گے. آپ یہی کہتے تھے نا بس بیٹھے رہیں گے. بھائی عمران خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں بس. تو اس سے زیادہ تو یقین دہانی جو بندہ دھرنا دینے کے لیے آ رہا ہے وہ کیا لے سکتا ہے, تا وقت ہے کہ کوئی اور یقین دہانی نہ کرا دے اسے. اچھی بات ہے. میں پھر اپنے آپ کے سوال کا جواب دعاگوئی سے کروں گا, مثبت امیدوں اور امنگوں سے کروں گا, اپنی تائید اور حمایت کے ساتھ کروں گا. اب رہ گیا جواب. آپ نے بتایا 2014 کے 100 دنوں یا 100 سے زیادہ دنوں کے دھرنے کے آپ جب سوال کرتے تھے تو میں اسی طرح کی بات کرتا تھا, بالکل اسی طرح کی بات کرتا تھا. وہ طویل ترین دھرنا جد و جہد ہمارا پہلا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بتا دیتا ہوں, وہ اس میں جواب آ جائے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين, مومن ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا. ہم نے ایک سٹرگل کی ہے, اس سٹرگل کے نتیجے میں وہ نتائج فی الفور حاصل نہ ہوئے اور اسے ایک طویل ترین جد و جہد میں کنورٹ کر دینا پڑا. ہم نے اس سے سبق سیکھا ہے. ہم 2014 کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے. رہ گئے خان صاحب, وہ اپنے معاملے کے خود ذمہ دار ہیں, میں کومنٹ نہیں کرنے کا رائٹ رکھتا. بالکل صحیح. ہم نے اس سے تجربہ لیا ہے, اسی سے سیکھا ہے. ہم اس کو دہرانا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ اتنا بڑا قدم اس وقت اٹھایا جائے جب قصاص, احتساب, نظام کی اصلاحات اور انتخابات, 4 چیزوں کی اکٹھی یقین دہانی پتہ ہو کہ ہم کک ماریں گے, ٹھوڑ کر ماریں گے, اڑا کے رکھ دیں گے ان کو, اس وقت کریں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور بھی علامہ صاحب درمیان میں ایفس اور بٹس آ جائیں, پھر درمیان میں مذاکرات ہو جائیں, پھر کمیٹی بن جائے, پھر کمیشن بن جائے, پھر آپ اٹھ کے آ جائیں, پھر کوئی اور واقعہ ہو جائے اور کہیں کہ چونکہ ملک کی سرحدوں پر یہ واقعہ ہو, یہ تو سرحدوں پہ سب کچھ کروا سکتے ہیں, ان کے بھائی بند بیٹھے ہیں اندر باہر, دہشت گردی کچھ کر سکتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہم واپس جا رہے ہیں. اگر اس طرح کے عذر بن جائیں اور آپ کو واپس آنا پڑے تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسری مرتبہ ایسے اقدام کے بعد ایسے نتائج اچھے نہیں ہوتے, بہت مایوس ہوتی. ایک بریک لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا بریک کے بعد علامہ طاہر القادری صاحب سے گفتگو جاری ہے.
کہ تاجی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ سے ناراض ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ سے ملاقات کر کے تمام معاملات طے ہوں، تو ان سے کوئی رابطہ آپ کریں گے اور 30 کے دھرنے کی باضابطہ دعوت کے لیے آپ خود ان سے ملاقات؟ دیکھیے جی، میں یہ نہیں جانتا کہ ناراضگیاں کیا ہے، میں کوئی رشتہ تو نہیں لینے جا رہا، میں تو انوائٹ کر رہا ہوں دھرنے کے لیے لوگوں کو، ملک کا مسئلہ ہے تو پتہ نہیں ناراضگی کس چیز کی ہے، ساروں کو دعوت ہے پھر سے۔ جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا اب یہ ممکن ہے کہ جس طرح آپ نے پہلے کہا نا کہ 14 اگست کی تاریخ ہماری تھی اور پھر اس کے بعد آپ نے خان صاحب اس پہ کنونس ہوئے، وہ اب یہ 2 نومبر کی تاریخ ان کی ہو اور آپ اس پر کنونس ہو جائیں کسی ملاقات یا رابطے کے نتیجے میں؟ چونکہ جب خان صاحب سے پچھلے حوالے سے پوچھا گیا تھا، رائے ونڈ کے حوالے سے، تو انہوں نے ان الفاظ کا چناؤ کیا تھا جب سوال یہ تھا کہ سنا ہے کہ جناب کوئی معاملات ہیں ناراضگی کے اور وہ چاہ رہے ہیں ملاقات کرنا اور آپ نہیں چاہتے، تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ وہ رشتہ تھوڑی مانگنا ہے میں نے کوئی یار۔ 2 باتیں میں آپ کے سوال کے جواب میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، ناممکن کوئی چیز نہیں ہوتی۔ کسی چیز کو کہا جائے نا کہ قطعی طور پہ ایبسلیوٹلی امپاسبل ہے تو ایبسلیوٹ امپاسبلٹی نہیں ہوتی، ایک۔ دوسرا، میں مبارکباد دیتا ہوں، اگر کسی کو ساتھ لے کے چلنا ہو تو بڑی مبارک جملے ہیں، مبارک انداز گفتگو ہے، مبارک دعوت دینے کا طریقہ ہے، مبارک دیتا، اس پر کومنٹ مزید نہیں کرتا۔ افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ لیڈرز اگر ایسی زبان استعمال کریں گے، ایسے جملے اور ایسے الفاظ، تو اچھا کلچر نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اب ان کی پارٹی کی اگر وفد آ جائے گا تو ہماری پارٹی کا وفد اس میں خیر سگالی کے طور پہ شرکت کا سوچ سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی، بھئی ان کا تو وفد ہی نہیں آیا کبھی پارٹی کے وفد کی شرکت کے لیے بھی، میں نے بات بڑی کلیئر کر دی۔ یہ تو صرف سارا شور شرابہ ٹی وی چینلز پہ آپ کرتے رہتے ہیں، آپ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ لندن میں بھی یہ شیخ صاحب آئے جو چاہتے ہیں محبت کرنے والے، یہ سارا شور شرابہ ٹی وی چینل پہ۔ لندن میں شیخ رشید صاحب، چودھری سرور صاحب، کسی سے ملاقات، کوئی رابطہ کچھ ہوا؟ وفد ہی نہیں گیا ہمارے قیادت کے کسی وفد سے ملنے کے لیے کہ دے، اگر وہ جائیں گے، ملیں گے، بات کریں گے تو وفد کے جواب میں وفد جو ہے وہ اس کی علامتی شرکت کی وہ سوچ بھی سکتا ہے، ناممکن کلیت ہم نہیں ہوتی۔ لندن میں رابطہ ہوا آپ کا کسی سے جواب تھے شیخ رشید صاحب سے یا چودھری سرور صاحب سے، کوئی ٹیلی فونک رابطہ یا کچھ بھی؟ نہیں، وہ چودھری سرور صاحب کے اور جہانگیر ترین صاحب یا ان کے شیخ رشید صاحب، ان کے آنے سے پہلے میں، آپ کو معلوم ہے، آپ ہی نے خبر بریک کی تھی، میں کینیڈا آ گیا تھا، شیخ رشید صاحب سے صرف ٹیلی فون پر بات ہوئی تھی، ایک دفعہ بات ہوئی بس۔ ٹھیک ہے۔ جی۔ اچھا اب یہ بتائیے، خان صاحب کا ایک ڈیمانڈ یہ ہے نا کہ یا تو نواز شریف صاحب استعفیٰ دے دیں یا تلاشی دے دیں۔ تلاشی کی صورت میں تو آپ نے بڑی تفصیل سے گفتگو کر لی، آپ کے خیال میں یہ مطالبہ کیسا ہے کہ استعفیٰ دے دیں؟ یعنی کہ اگر وہ مجرم ہیں تو بس وہ استعفیٰ دے دیں، تو پھر تو اس سے کیا ہوگا؟ یعنی کہ نواز شریف صاحب مفروضہ ہے استعفیٰ دے دیں اور کسی ایسے آدمی کو وزیر اعظم لگا دیں جو کہ نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر سانس بھی نہ لیں، تو عملی طور پر اسے کیا تبدیلی آئے گی؟ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو اس مطالبے پر آپ کو حیرت ہے کہ استعفیٰ دے دیں نواز شریف؟ ایک صرف سیاسی تالیاں ہوں گی، تالیاں بجیں گی، ایک سیاسی آپس میں کلیپنگ ہوگی ساری کہ استعفیٰ لے لیا، تبدیلی ایک رتی برابر بھی نہیں آئے گی۔ وہ مستعفی ہو کے اسحاق ڈار صاحب کو لگا سکتے ہیں، ویسے تو کوئی مستعفی نہیں ہونا انہوں نے، ویسے بتا رہا ہوں، مستعفی ہوں تو وہ جی سعد رفیق صاحب کو لگا سکتے ہیں، مستعفی ہوں وہ خواجہ آصف صاحب کو لگا سکتے ہیں، مستعفی ہوں تو ان کے پاس 10 آپشنز ہیں، 50 آپشنز ہیں۔ اگر وہ صدر ممنون حسین صاحب کو صدر لگا سکتے ہیں تو ان کو پوری اسمبلی میں وزیر اعظم نہیں ملتا کوئی ان کی پارٹی میں، وہ ایسے ممنون حسین صاحب کی طرح کا ایک وزیر اعظم۔ لیکن آپ نے کہا کہ وہ استعفیٰ دینے نہیں لگے، تو علامہ صاحب آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ 2018 تک اتھارٹی ان کے پاس ہوگی، یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ صحیح، لیکن آپ نے ضمناً یہ کہا یہ اممیٹیریل چیزیں ہیں۔ ایک چیز میں ایڈ کر دوں، آپ نے ایک جملہ بولا تھا ناراضگی کا ایشو نہیں ہے، میں نے آپ کو پوری گفتگو اس میں کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا،
کوئی ناراض وغیرہ ہونے کا میٹر نہیں. یہ بھی بلا وجہ ٹی وی پہ بنایا گیا ہمارے احباب نے. ناراضگی نہیں ہے. میں نے آپ کو اصولی چیزیں بتائی ہیں. اس میں بڑی تفصیلی بات ہوگی. بڑے فیصلے میں شریک ہونے کے لیے یہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اب آپ نے ضمناً یہ بھی کہا اگر ہم نے اعلان کیا ہوتا اسی طرح بغیر مشاورت کے, بغیر باہمی اجلاس کے, بغیر باہمی اعتماد میں لیے اتنا بڑا فیصلہ کیا ہوتا تو ڈیفینیٹلی وہ بھی انکار کرتے. بالکل صحیح. ہم اتنا بڑا فیصلہ اس پہ تو ہوگی, بڑی تفصیل سے بات ہوگی. ٹھیک ہے, اب میں آگے بڑھتا ہوں. چھوٹی چھوٹی مائنیوٹ ڈیٹیل بھی مل کے ڈیسائیڈ کرنی پڑتی ہے. طویل اس پہ تو ہوگی, تفصیل سے بات ہوگی. علامہ صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے ضمناً کہا کہ استعفیٰ ویسے دینے ایون یہاں تک فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے, کب اٹھیں گے, شرائط کے پورے ہونے پر اٹھیں گے, ورنہ اتنا عرصہ بیٹھنا پڑے گا, بیٹھیں گے. مثلا کمیشن وہ بنا دیں, وہ کہیں گے ہمیں اب کمیشن قبول ہے, ہم کہیں گے نہیں قبول. فار ایگزامپل وہ کہیں نواز شریف نے استعفیٰ دے دیا, میں کہوں گا نواز شریف کا استعفیٰ نہیں چاہیے, نظام کا استعفیٰ چاہیے. تو جزیات پہ بات ہوگی, کلیات پر بات ہوگی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, مجھے پورے نظام کا استعفیٰ چاہیے. لیکن آپ نے یہ کہا کہ نواز شریف استعفیٰ دینے نہیں لگے تو آپ کو لگتا ہے کیا ہے مدت پوری کر رہے ہیں نواز شریف صاحب؟ جو ڈاکہ زنی پر مبنی ہے, جس نظام نے خاندانی بادشاہت بنا رکھی ہے, ہمیں پوری بادشاہت کا استعفیٰ چاہیے. دیکھیے نا, ٹھیک ہے, لیکن 10 چیزیں ایسی ہوں گی جن پر اختلاف ہوگا تو تمام چیزیں سیٹل ہونی چاہیے پہلے. یہ وجہ ہے, ناراضگی نہیں, بات ہو گئی. ٹھیک ہے, اصولی سی بات ہے. لیکن آپ کو تجزیہ آپ میں کیا لگتا ہے آپ کا کہ نواز شریف صاحب اپنی مدت پوری کرنے لگے ہیں 2018 تک؟ دیکھیے میں اس پہ تجزیہ نہیں کروں گا کہ تجزیہ کرنے سے ان کے 2 نومبر کے پروگرام پر گویا ایک نیگیٹو تبصرہ بن جائے گا. نہیں, میں نے کہا آئی ایم ٹوٹلی پازیٹیو, میں بالکل پازیٹیو ہوں, دعا گو ہوں. میں تجزیہ نہیں کروں گا, اپنی خواہش بتاؤں گا. میری خواہش یہ ہے کہ ایسا شخص ایک دن بھی اس ملک کے اقتدار میں نہ رہے, نہ ایسا طبقہ رہے جس نے پورے ملک کو لوٹ لیا, جس میں ملک کی سالمیت کی کوئی حیثیت نہیں, اگلا سوال, جو پاک افواج کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتا, وہ پاکستان کی آزادی کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتا, اور جس کے پیچھے دوسرے ملکوں کی انویسٹمنٹ. نواز شریف صاحب کسی اور کی انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں. اگلا سوال, میری بات سمجھیں وسیم بادامی صاحب, میرا کنسپٹ یہ ہے, بلکہ آپ بڑے واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ بھارت کی انویسٹمنٹ ہے, آپ کہہ چکے ہیں, یہ کسی اور ملک کی پولیٹیکل انویسٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ ان کے مفادات ملک کی سالمیت سے ہٹ کر کسی اور کے ساتھ مشترک ہیں, اس لیے ان کے اقتدار کی بقا کی جنگ کوئی اور لڑ رہا ہے. 33% نواز شریف صاحب کی حکومت کی برقرار رکھنے کی جنگ ملک کے اندر یہ خود لڑتے ہیں, 33%, اور 66% ملک سے باہر کوئی اور لڑتا ہے دنیا بھر میں ان کی بقا کے لیے. میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان تو پسند نہیں ہے تو نواز شریف صاحب کیسے پسند ہیں بطور وزیر اعظم؟ یہ سوال ہے. پاکستان کی سالمیت تو گوارا نہیں ہے باہر کسی اور کو, تو نواز شریف صاحب کی حکومت کیسے گوارا ہے؟ یہ پوائنٹ آف کامنالٹی کیا ہے, نقطہ اشتراک کیا ہے؟ پاکستان کی ترقی امن گوارا نہیں ہے اور نواز شریف صاحب کی حکومت کا برقرار رہنا بہت گوارا ہے. ملک کی اکنامک گروتھ گوارا نہیں ہے, نواز شریف صاحب کا مفاد اور ان کی تضاد لگتا ہے آپ کو, گروتھ بڑا گوارا. علامہ صاحب میں اگلا سوال کرنا ہے. یہ سوال ہے میرا, ٹھیک ہے, میرے نزدیک تو اس دھڑے کا سوالات ریکارڈ جنہوں نے ملک کی سالمیت پہ سودا کر رکھا ہے, ٹھیک ہے, یہ سوال جمہوریت کے نام پہ خاندان کی بادشاہت قائم کر رکھی ہے اور سارے اداروں کو بے توقیر اور بے وقار اور بے حیثیت بنا لیا ہے, ان کو ایک لمحہ نہیں رہنا چاہیے, اس نظام کو بھی نہیں رہنا چاہیے. تو میں اپنی خواہش بیان کر سکتا ہوں, اس پر کوئی تجزیہ نہیں کیا. اچھا, لیکن یہ بتائیے, آپ نے مختلف اداروں کا نام لیا, نیب, FIA, فلاں فلاں. طاہر القادری صاحب, آپ پاکستان کی عدالت عظمیٰ کو تو ایک استثناء سمجھتے ہیں نا, اس کو تو آپ ایک آزاد ادارہ سمجھتے ہیں نا. اب معاملہ یہ کہ وہاں پر کیس چلا گیا ہے, ہو جائے گا نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. دیکھیے, آپ نے جو سوال کیا اس کو قانون کی اصطلاح میں لیڈنگ کویسچن اور سجیسٹیو کویسچن کہتے ہیں. آپ نے خود ہی جواب دے دیا نا میری طرف سے, ایک مفروضہ, آپ اس کی تردید کیجئے اگر میں نے غلط مفروضہ قائم کیا ہے تو. آپ نے یہ جملہ بول کر گویا میرا جواب خود اپنے دے دیا. اب اس سے میں آگے کی بات کرتا ہوں, تو اب اس پر کمنٹ کرنے کی پہلے جتنا میں نے کہا ہے اس کی تردید یا تصدیق کیجئے, پھر آگے بڑھیے. آپ کے جواب میں جو میں نے کہا اس کی تصدیق یا اس کو رد کرتے ہوئے آگے بڑھیے. 2 چیزیں بتاتا ہوں آپ کو, اسی آپ کے سوال کے جواب میں 2 چیزیں. جی, ایک شخص ہے, اس کا نام ہے مظہر حسین, وہ اسلام آباد کے نواحی گاؤں کا رہائشی تھا. 1997 میں اس کے مخالفین نے اس پر قتل کا جھوٹا مقدمہ بنایا, 1997 میں,
اور موت کی سزا ہوئی. چلتے 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 اب وہ 6 اکتوبر 2016 میں, اب اس اکتوبر میں سپریم کورٹ میں اس کی اپیل لگی اور انہوں نے اس کو بری کر دیا. جب سپریم کورٹ نے بری کیا ہے ابھی اسی سال کے اسی اکتوبر میں, اسی ماہ میں, تو پتہ چلا کہ اس کو تو 2 سال گزر گئے, مر گئے ہوئے, فوت ہو گیا. وہ بھی فوت ہو گیا, اس کا والد بھی فوت ہو گیا, اس کا تایا بھی فوت ہو گیا, چچا بھی فوت ہو گئے, بچے بھی دکھ ضلع. یہ اس ملک میں نظام ہے. اس طرح انصاف ملتے ہیں اس ملک میں. ہے کوئی جو اس کی آواز بلند کرے؟ میں قطعی طور پہ کسی ادارے کا نام نہیں لے رہا ہوں. آپ نے ایک سوال کیا, میں نے واقعہ سنا دیا. پھر اس کے بعد آپ یہاں بیٹھ کر ملک میں بعض لوگ, کسی ادارے کا نام نہیں لے رہا, میں خود کہتا ہوں خاندانی بادشاہت ہے. آپ بھی دل سے سمجھتے ہوں گے خاندانی بادشاہت ہے, کبھی کبھی اپنے پروگرام میں کہتے بھی ہوں گے. سیاسی لیڈرز کہتے ہیں, جماعتیں کہتے ہیں, عوام گھروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جمہوریت کے نام پر خاندانی بادشاہت ہے. اب یہی جملہ سپریم کورٹ میں بھی ادا ہوا ہے ریمارکس کے طور پر. تو میرا ایک کنسرن ہے کہ یہ بات جمہوریت کے نام پر بادشاہت قائم ہے, صرف ریمارکس تک ہے یا یہ ججمنٹ بھی بنے گی؟ اگر تو صرف ریمارکس ہے, صرف تبصرہ ہے, تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ تبصرہ ہی رہے گا. 70 سال ہو گئے تبصرے سنتے ہوئے, کبھی یہ تبصرہ اس ملک کا عدالت بھی بنے گی, فیصلہ بھی بنے گا؟ اگر یہ واقعی درست ہے تبصرہ اور خاندانی بادشاہت ہے, تو اسے جمہوریت کا نام کیوں دیا جاتا ہے؟ اس جمہوریت کو بچانے کی تگ و دو تکلیف کیا ہے؟ اس جمہوریت کو بچانا چاہیے, جمہوریت کو چلنا چاہیے, جمہوریت کے نظام کو برقرار رہنا چاہیے. جب جمہوریت ہے ہی نہیں اور اس کے نام پر خاندانی بادشاہت ہے اور جمہوریت کے نام پر مذاق ہو رہا ہے, اگر حقیقت یہی ہے اور گڈ گورننس نہیں ہے, اس کے نام پر بیڈ گورننس ہے, تو let it be a judgment. رائٹ, پوائنٹ آ گیا. اس پر فیصلہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. پھر جن لوگوں نے جمہوریت کے نام پہ بادشاہت قائم بنا کر رکھی ہے, وہ کیوں اقتدار پر ہیں؟ کیوں چلا رہے ہیں بادشاہ؟ میں ایک بریک کے بعد قادری صاحب, میں اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں, اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں, جنہوں نے عوام سے جمہوریت کے نام پہ مذاق بنا رکھا ہے اور آئین کو ذلیل کر رکھا ہے. وہ آئین کو ذلیل کرنے کا موقع انہیں کون دے رہا ہے, کیوں دیا جا رہا ہے, کون ذمہ دار ہے؟ میرا سوال سارے اداروں کے ساتھ ہے, سارے ادارے جن کے پاس عوام کا مقدر بچانے کی طاقت ہے, جن کے پاس اس مذاق کو ختم کرنے کی طاقت ہے, جن کے پاس اس بادشاہت کے خاتمے کی طاقت ہے. چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا. میں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ذرا پروگرام کے آخری مرحلے میں کچھ آپ سے مزید کو سوالات پوچھنے, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. طاہر القادری صاحب, 2 نومبر سے پہلے آپ کی پاکستان واپسی کا امکان ہے؟ دیکھیے میری انٹرنیشنل کانفرنسز ہیں, تو میں جارڈن جا رہا ہوں, پھر اس طرح کی مصروفیات موراکو میں ہیں, کچھ اور ویسٹرن کنٹریز میں ہیں, سفر پہ جا رہا ہوں, تو میں حتمی طور پہ اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتا. اندازاً ابھی میں اگلے چند دنوں میں بہت جلد ہی جارڈن اور موراکو اور انگلینڈ میں باہر کے ملکوں کے سفر پہ روانہ ہو رہا ہوں. اس کا مطلب آپ کی ظاہر ہے اتنی ٹف ٹریولنگ ہے جو آپ بتا رہے ہیں, تو اس مہینے تو پھر آمد مشکل ہی ہے نا. ابھی تو اس مہینے کا تو ویسے آدھا مہینہ گزر گیا ہے. جی میں ابھی کیٹیگوریکلی نہیں کہہ, بعض اوقات ایمرجنسیز آ جاتی ہیں جن کی وجہ سے آدمی پروگرام چینج کرنا پڑتا ہے. جو اس وقت تک سکیجول ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے. ٹھیک ہے, ابھی آپ وطن واپسی کے حوالے سے کچھ کہہ نہیں سکتے. اچھا, اپنی تحریک کے دوسرے مرحلے کے آغاز کے حوالے سے کچھ بتا سکتے ہیں کہ وہ کب کرنے لگے ہیں آپ؟ یا وہ انشاءاللہ ہم اس کا حق محفوظ رکھتے ہیں, اس کے لیے اپنا ٹائم اور مناسب اور سازگار ماحول اور وقت کا انتخاب کریں گے. آپ نے کہا وہ تحریک دیکھیے وہ قصاص سے ریلیٹڈ ہے, اور ہماری جد و جہد میں قصاص ایک
پوائنٹ نمبر 1 ہے. اس کے علاوہ جو میں نے 4 چیزیں بتائیں, قصاص, احتساب, اصلاحات اور انتخابات, یہ پھر اور پوائنٹس بھی ہیں تو ہم ان کو سٹیپ وائز انشاءاللہ کریں گے. علامہ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی چونکہ اس وقت وفاق اور ایک صوبے میں نمائندگی بھی ہے, تو اگر وہاں سے وہ استعفے دیتے ہیں تو یہ بھی ایک پریشر بلڈنگ ٹیکٹک ہوگا موجودہ حکومت پر؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ زیادہ سیریس قدم ہوگا اور زیادہ مؤثر ہوگا, لیکن فیصلہ پارٹیز خود کرتی ہیں. ہم اپنا فیصلہ ان پہ صاحب ظاہر ہے نہ مسلط کر سکتے ہیں نہ ہمارا حق ہے, مگر یہ زیادہ سیریس اور زیادہ امپیکٹ دے گا, اور یہ پریشر زیادہ بہتر طریقے سے ڈیولپ ہوگا. اور آپ وہ استعفے دے دیں, ایک صوبے کی حکومت ختم ہو جائے, اور مرکزی اسمبلی پارلیمنٹ سے استعفے دیتے ہیں, ایک صوبے کی گورنمنٹ ختم ہو جائے, باہر آ جائیں تو بڑا کرائسس ہے. پھر کچھ اور جماعتیں بھی شاید اس کو فالو اپ کر لیں. اس کے ساتھ نواز شریف صاحب کے لیے اور ان کے نظام پر بڑا سیریس پریشر بلڈ اپ ہو سکتا ہے. یہ میری ذاتی رائے ہے. اور آپ کی ذاتی رائے کشمیر پر جو پارلیمان کا مشترکہ اجلاس ہوا تھا اس میں پی ٹی آئی کی عدم شرکت کے حوالے سے کیا ہے؟ ظاہر ہے فیصلہ کرنے میں وہ آزاد ہیں, صرف آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں کہ مناسب فیصلہ تھا آپ کے خیال میں یا بہتر فیصلہ ہو سکتا تھا اس سے؟ وہ جو ایونٹ گزر گیا اس پر ذاتی رائے سے کیا فرق پڑتا ہے, میں اس پر کمنٹ نہیں کروں گا. آپ نے آگے کے بارے میں بڑے اینگل سے دیکھا, بڑے اینگل کے ساتھ دیکھا, تو میں نے جو چیز سوال کی اس کا جواب دینا مناسب سمجھا. کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کل کراچی میں شو پاور کیا ہے. میں نے کہا ایک ڈیولپنگ سٹوری, اس پر بھی آپ کی رائے لے لوں. آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی ایک سنجیدہ اپوزیشن جماعت ہے یا مکمکہ ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ؟ انہوں نے 4 مطالبات کیے ہیں جو میں نے پڑھے. جی ہاں. تو میرا خیال ہے نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی میں تھوڑی سی بھی اگر عقل و دانش ہوگی, سیاسی سوجھ بوجھ, تو یہ مطالبات تو برفی اور گلاب جامن اور جلیبیوں کی طرح وہ پورے کر دیں گے. یہ تو بڑی آسان سے مطالبات, کوئی بہت زیادہ ٹف نہیں ہے. وہ کمیٹی بنا کے جوائنٹلی بیٹھ کر تو ان مطالبات کو کر سکتے ہیں پورا, کوئی ٹف مطالبات نہیں ہے. اچھا صحیح ہے. اور علامہ صاحب چونکہ آپ کا ایک بہرحال بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ اور ذاتی تعلق بھی میں ازیوم کر رہا ہوں رہا ہے, اور آج کل بڑی خبر ہے, اس لیے میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ذرا یہ بھی جاتے جاتے پوچھنا چاہتا ہوں, ایم کیو ایم کے بانی سے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں اب آپ ان سے متعلق 22 اگست کے بعد؟ نہیں جی, 22 اگست کو جو کچھ ہوا اس میں میری اور آپ کی رائے میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ کو میری رائے کا کیسے پتہ چلا کیا ہے علامہ صاحب؟ آپ کی رائے اے آر وائی کی رائے ہے نا. اے آر وائی میں مختلف لوگ ہیں, ہر کوئی آزاد ہے, ہر کسی کی اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہے. یعنی اگر پاکستان زندہ باد کہا, اگر پاکستان زندہ باد کی بجائے پاکستان مرد آباد کہا جائے اور مرد آباد کے نعرے لگوائے جائیں, تو میں سمجھتا ہوں کسی پاکستانی کی دوسری رائے ہونے کی گنجائش اس اعتبار سے تو بات ٹھیک ہے. اس دھرتی پر شرمناک بات ہے کہ یہ نعرے لگائے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی کارروائی کے نام پر مذاق کیا جاتا ہے. تو آپ میں نے تو اپنی رائے بہت پہلے دے دی تھی کہ یہ سارا ایک کھیل ہے, ڈرامہ ہے, جو جس میں اسلام آباد اور وفاقی حکومت انوالو ہے. بالکل ڈرامہ ہے. اس سے پہلے ایک اور لب و لہجے کے ساتھ اچک زئی صاحب پارلیمنٹ کے فلور پہ نعرے لگا چکے ہیں, اور انداز کے ساتھ, اور سیاسی لیڈر لگا چکے ہیں, اور اس سے پہلے پرائم منسٹر انڈیا کے اپنی تقریر کر چکے ہیں. بہت کچھ اس ملک میں ہو چکا ہے, سب کچھ ہضم ہو گیا. اتنا بڑا میدا ہے, اتنا بڑا میدا حکمرانوں کا کہ پتھر بھی ہضم ہے, لوہا بھی ہضم ہے, اور اداروں کا اتنا بڑا حوصلہ ہے کہ سب کچھ سن کے گوارا کرتے اور چپ بیٹھتے ہیں. بہت بڑا حوصلہ ہے, بہت بڑا حوصلہ ہے. تصور سے باہر میں داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا. اس ملک, اس دھرتی پر پاکستان مرد آباد کے نعرے بھی لگے, پاکستان کو گالی بھی دی جائے, اس ملک کو پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو گالی بھی دی جائے, یہ بھی پارلیمنٹ کے فلور پہ کہا جائے کہ ہر غنڈہ بدماش اس ملک کی سیکیورٹی ایجنسیوں کے پے رول پہ ہے, یہ بھی کہا جائے, اور یہ بھی کہا جائے کہ ہم آواز ہیں بلوچستان کے عوام کا, سب کچھ ہو اور برداشت ہو جائے. کیا کہنے, کیا کہنے. اور میرا سوال چونکہ ایم کیو ایم کے بانی سے متعلق تھا, تو آپ آرٹیکل 6 سمجھتے ہیں لگنا چاہیے؟ کی بات ہے. آرٹیکل 6 ہم تو ایسا حوصلہ نہیں رکھتے, ہم ایسا حوصلہ نہیں رکھتے, نہ اتنا میدا رکھتے ہیں کہ ہضم کر جائیں. بانی ایم کیو ایم کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب پاکستان کے سارے ادارے ہضم کر رہے ہیں, ادارے ہضم کر رہے ہیں سارے. صحیح. میرا سوال بڑا اسپیسیفک ہے,
बानी एमकेएम से मुताल्लिक क्या रहा है? जहां पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारे, पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान के बड़े बड़े और इदारे और पार्लिमान, खुद पार्लियामेंट इन सारी बातों को हज़म कर ले और अपने फ्लोर पर ये बातें हो और टीवी पर उनका दिफा किया जाए, वफाकी वज़रा दिफा करें, तो फिर उसके बाद डॉक्टर साहब आखिरी 30 सेकंड रह गए प्रोग्राम के दिए बगैर और क्या सही है। दाद चले आपकी भरपूर दाद जिसमें तंज के नश्तर भरे हुए तो पहुंच गई जिनको आप पहुंचाना चाह रहे थे, जो भी। मेरा 30 सेकंड रह गया, आखिरी सवाल है मफरूजे पर मबनी। इमरान खान साहब आपको कॉल करें, कहीं किबला आप जाती तौर पर आइए, 2 नवंबर को हमारा हौसला बढ़ेगा, तो आपका क्या जवाब होगा डॉक्टर साहब? देखिए, कभी किसी ने सवाल के बगैर भी जवाब दिया है। मुझे जो भी कॉल करता है मैं कॉल रिसीव करता हूं, और हमारी, मैंने पहले भी बताया, कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है, कोई इख्तिलाफ झगड़ा नहीं है, नाराजगी नहीं है। अगर वो कॉल करेंगे मैं रिसीव करूंगा कॉल, सही है, ऐसा कोई मसला नहीं है। मैंने उसूली बातें आपके सामने रखी। चले पॉइंट आ गया आपका, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। दुआगोई भी की है, कामयाबी के लिए दुआगोई भी की है। ठीक है, बहुत बहुत